जलाली और फजल नाम में आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज रात इस वक्त के लिए जिसने हमें दिया है, और बेशक ये इसके फजल की बदौलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो आज की ये शाम देखना चाहते होंगे। उन्होंने बहुत सारे मंसूबे बनाए होंगे, बहुत सारी तैयारियां की होंगी, लेकिन खुदा ने उन्हें शायद ये आज का वक्त ना दिया हो। लेकिन हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। हालेलुया। मैंने कहा आज शाम हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जिंदगी देने वाला खुदा है। हालेलुया। और उसका कलाम जो बंद और बूंदे में से होकर गुजर जाता है, जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। वो कलाम जो जिंदगी में नूर भर देता है, वो आज आपके साथ बांटने को। हालेलुया। और खुदा का मुकद्दस कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कद्दूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं, जो तुझे माफीद क्या करता हूं, तालीम देता हूं, जो तुझे तेरे फायदे की बात बताता हूं। वो कलाम मुकद्दस है। हालेलुया। आइए मेरे साथ कलाम हक को देखिएगा। और इससे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं खुदा के खादम पास्टर जवान साहब के लिए, इस चर्च इंतजामिया के लिए, कलीसिया के लिए, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि आज शाम मुझे कलाम हक की खिदमत के लिए मौका दिया जाए। और यहाँ पर आज की इबादत जो हमने की है वो वेलकम क्रिसमस, यानी क्रिसमस का जो सीजन है वो अब शुरू हो चुका है। और जैसे हमने गीत में भी कहा था कि हर तरफ खुशियां जो है वो बिखर चुकी हैं, हर चेहरा जो है वो पुर मुसरत है कि यीशु मसीह की आमद का दिन वो करीब आने वाला है, उसको सब सेलिब्रेट करने वाले हैं। हालेलुया। आइए जिनके पास कलाम हक मौजूद है, मेरे साथ नए अहनामा को देखिएगा। और उसमें से यूहन्ना का पहला आम खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत को देखिएगा, और उसके दूसरे हिस्सा को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका तीसरा बाब और उसकी 8वीं आयत का दूसरा हिस्सा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। खुदा के सजा कलाम के पढ़े और कबूल के जान पे उसकी बरकत हो। सभी का आमीन। मैंने आपके सामने पढ़ा, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। ये यूहन्ना का खत है, उसका पहला खत। और यूहन्ना जो है उसके नाम का मतलब है मोहब्बत करने वाला। और इस खत का जो तारुफ है उससे दो खास बातें हैं। इस खत को लिखने के लिए उसके पीछे दो खास मकासद थे। और उनमें पहला जो मकसद है वो ये था कि झूठे उस्तादों को बेनकाब करना, क्योंकि उस कलीसिया में जो झूठे उस्ताद थे, जो झूठे नबी थे, वो बहुत ज्यादा भर चुके थे। और फिर जो दूसरा मकसद था वो ये था कि मसीहियों को पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने के तरीके जो हैं वो सिखाए जाए। उन्हें बताया जाए कि एक मसीही जिंदगी जो है, एक पाकीज़ा जिंदगी जो है, एक रास्तबाज की जो जिंदगी है वो कैसी होनी चाहिए। इस खत को लिखने का मकसद जो है वो ये था।
اور اس خط کو 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس خط کا جو پہلا باب ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا مضبوط جو رشتہ ہے اس کے اصول کیا ہے، ہم کیسے خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، یہ پہلا باب جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا باب ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے خدا کے فرزند بن سکتے ہیں۔ ہاللیلویا! یہ کلام حق ہمیں آگاہی دیتا ہے، یہ ہماری تربیت کرتا ہے، یہ ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اور پھر اس کا تیسرا باب جو ہے وہ اس بات کی طرف ہمارا دھیان دلاتا ہے کہ روح حق کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، ہمیں آگاہی ہو کہ خدا کا جو روح حق ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر جو چوتھا باب ہے وہ ہم پر خدا کی محبت کے مکاشفہ کو بیان کرتا ہے، وہ ان گہرے بھیدوں کو کھولتا ہے جو خدا انسان کے لیے رکھتا ہے۔ اور پھر اس کا 5واں باب جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے یقین دہانی دلاتا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابدی زندگی ملے گی۔ ہاللیلویا! یہ کلام حق جو ہے ہر دور سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ آگاہی دیتا ہے۔ اور پھر اس خط کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ حق کو جاننا، ہمیں پتہ ہو کہ حق سچ کیا ہے، اور پھر خدا کی عطائف جو ہے اور اس کی محبت میں زندگی گزارنا۔ ہاللیلویا! اور پھر اس خط کو جو اس کی جو سنِ تصنیف ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ سن 85 سے لے کر سن 95 تک اس کے درمیان میں یہ خط لکھا گیا۔ اور یوحنا نے یہ تینوں خط جو ہے یہ رومیوں کے ہاتھوں یروشلم کی بربادی سے پہلے لکھے، اور وہ آیت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہاللیلویا! اس آیت کو ہم 3 حصوں پہ ڈیوائیڈ کریں گے، 3 اس میں سے ہم نقطے دیکھیں گے۔ اور جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ کون ہے، اور خدا کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ تھیوس لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے خدا۔ اور اگر ہم اس کو فارسی زبان میں دیکھیں تو خدا جو ہے یہ فارسی زبان کا ہی لفظ ہے، اور یہ اپنی اصل حالت کے ساتھ اردو زبان میں داخل ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے آقا، مالک، خود ہی آنے والا۔ ہاللیلویا! خدا جو ہے وہ خود ہی ہے، اسے کسی نے نہیں بیچا، وہ خود ہی آیا ہے یا وہ خود ہی موجود ہے۔ اور پھر پرانا عہدنامہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے مختلف ناموں کے بارے میں بتاتا ہے، اور پورا کلام مقدس جو ہے وہ خدا کے ناموں سے بھرا ہے۔ ویسے تو یہ پورا کلام ہی خدا کے نام ہے، اس میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، لیکن ہم چند خاص نقطوں پر دیکھیں گے۔ پرانے عہدنامہ میں 3 جو ہے وہ بنیادی لفظ ہیں جن پر خدا کی جو قدرت ہے، جو خدا کا نام جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پہلا لفظ ہے ایل، اس کے بعد الوہیم، اور اس کے بعد یہوہ پاک خدا۔ ان 3 لفظوں کی ہم تھوڑی ہسٹری دیکھیں گے۔ ایل کے جو معنی ہے وہ یہ معنی ہے خدا یا دیوتا۔ یہ دوسری قومیں استعمال کرتی ہیں دیوتا کا جو لفظ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ زندہ خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! جیسے ہم نے جانا کہ خود سے خدا جو ہے وہ خود سے ہے، اور دوسری قومیں جو ہے یعنی سامی زبان بولنے والے جو لوگ تھے وہ اس لفظ ایل کو کیا کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنے خدا کے لیے، اپنے دیوتا کے لیے، اپنے معبود کے لیے وہ لفظ ایل استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ
کتاب مقدس میں خدا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اس کے ساتھ ایک صفت کا لفظ جو ہے وہ لازمی جوڑا گیا. یعنی کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے اور خداوند فرماتا ہے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں. وہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہی زندہ خدا ہوں جو تیرا خدا ہوں. دوسرے معبودوں کی طرف مت جانا، میں ہی تیرا خدا ہوں. اور پھر اس کے بعد الوہیم جو لفظ ہے، یہ لفظ جمع کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے تو بھی یہ واحد لفظ ہے. یہ واحد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ خدا باپ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جو برحق ہے، اور یہ خدا کا اعلیٰ ترین نام ہے، یہوہ الوہیم جو نام ہے. ہلیلویا. اور پھر اس کے بعد جو یہوہ لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے یہ بھی عبرانی زبان سے ہے، اور یہ خدا کا پاک ترین نام ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی جو ربی تھے، جو علماء تھے، وہ یہ نام لینے سے گریز کرتے تھے، وہ یہ نام لینے سے ڈرتے تھے. اور اس کی جگہ جہاں پر یہ یہوہ کا نام آتا، وہ اس کی جگہ ایڈونائی جو ہے وہ بریکٹ پہ لکھ دیتے تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ ہم نے یہوہ کا نام نہیں لینا، اس کی جگہ ہم نے ایڈونائی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. اور اس کا مطلب تھا میرے خداوند. اور یہوہ پاک خدا جو ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ابدی خدا ہے. ہاللیلویا. وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ اپنی قوم کا جنہ ہے، وہ سلامتی کا خدا ہے، وہ ہماری صداقت ہے. ہاللیلویا. وہ ایسا خدا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کا قدوس ہے، وہ قدیم الایام ہے، وہ حی القیوم ہے. وہ خدا جو ازلی خدا ہے، اس خدا کا یہ منصوبہ ہے. ہاللیلویا. دنیا اس سے مختلف ناموں سے جانتی ہے، لیکن ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ آسمانی باپ. ہاللیلویا. وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور پیدائش کی کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ابتدا میں تھا، اسی نے زمین اور آسمان کو بنایا، کوئی اس کے ساتھ شامل نہ تھا، کسی نے اسے مشورہ نہیں دیا. وہ اکیلا خدا ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. وہ خدا ہی ہے جو سب قوموں پہ قادر ہے. وہ ہمارا پاک خدا ہے. ہلیلویا. وہ ایسا خدا ہے جو ابراہم اور سارہ کو جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، نا امیدی کی حالت میں وہ ان پر برکت اپنی نازل کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ ایسا خدا ہے جو آسمان سے جب ایلیا دعا کرتا تو آگ نازل کرتا ہے. وہ ایسا خدا ہے جب موسیٰ اس کے سامنے التجا کرتا تو وہ پہلے گلدم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا. وہ ایسا خدا ہے جو دانیل کو شیر کی مادوں میں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. وہ ایسا خدا ہے جو آگ کی جلتی بتیوں میں سے اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے. ہاللیلویا. وہ ایسا خدا ہے جس کی کھڑکی سے آسمان جو ہے وہ تھر تھراتا اور زمین کانپتی ہے. یہ اس خدا کی بات ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو، خدا کا بیٹا جو ہے وہ اسی لیے ظاہر ہوا. ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو زندہ ہے، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے خدا ہیں جو نہ دیکھتے ہیں، جو نہ بولتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، لیکن ہم جس خدا کی عبادت کرتے، ہم جس خدا کی بندگی کرتے، وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو تمہیں بچا نہ سکے، اور میرا کان بھاری نہیں جو تمہاری آواز کو سن نہ سکے. ہاللیلویا. ہمارا خدا ایسا خدا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ابلیس جو ہے اس کے کام کون سے تھے، اور پھر آخر پر ہم دیکھیں گے کہ خدا کا بیٹا جو ظاہر ہوا اس نے کیسے اور کون سے کام تھے جن کو اس نے مٹا دیا اور پھر ہمیں نجات کے لباس سے ملبس کیا. ہاللیلویا.
اور ابلیس کا جو لفظ ہے اس کا مطلب معنی آپ سب جانتے ہیں، شریر، فسادی، خبیث، اور اس کے لیے مکاشفہ 12 باب اس کی 19 آیت میں اس کے 4 نام بتائے گئے ہیں۔ ابلیس کو بڑا اژدہا، پرانا سانپ، ابلیس اور شیطان جو ہے یہ کہا گیا ہے، اور اس کے لیے یونانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے ابلیس کے لیے، ڈیولوس کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے بدروح، تاریکی کا حاکم یا بدروحوں کا سردار۔ یونانی کا لفظ ڈیولوس جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ آغاز سے، ازل سے ابلیس نہیں تھا۔ حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب ہمیں بتاتا ہے کہ وہ منسوخ قلوبی تھا، وہ اپنی ناراستی کی وجہ سے ابلیس بنا۔ جب اس کی زندگی میں گناہ پایا گیا، جب اس کے اندر غرور اور گھمنڈ آیا، اس بات نے اسے کیا کیا؟ ابلیس بنا دیا، شریر بنا دیا، فسادی بنا دیا، بدروحوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابلیس جو ہے اس صبح کا روشن ستارہ تھا۔ وہ ابلیس اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن جب اس کے اندر غرور آیا، جب اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اوپر لے جاؤں گا، یہ گھمنڈ، یہ غرور اسے زمین پر لے آیا، اور خدا نے اسے آسمان پر سے زمین پر پٹک دیا۔ اس لیے وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے، فسادی ہے، خبیث ہے۔ اور آئے ہم اس کے کاموں پر بھی غور کر لیتے ہیں، اس کے کون سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں بتاتی ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ وہ ازل ہی سے خدا کے کلام کو چراتا اور پھر اس کی کیا کرتا ہے؟ غلط تشریح کرتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا سے کہا کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم مرو گے نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا تھا آؤ میں تمہیں اس کی تشریح بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پاک اصل کیا ہے۔ ابلیس کا کام کیا ہے؟ خدا کے کلام کی غلط تشریح کرنا۔ وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ نا امید کرتا ہے، اور وہ ہمیں فریب دیتا ہے تاکہ ہم اس کے جال میں پھنس جائیں، جیسے ہوا اور آدم اس کے جال میں آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کام کیا ہے؟ پیدائش 3 باب اس کی 23 آیت میں بتاتی ہے کہ خدا کی حضوری سے ہمیں دور کرنا، خدا کی حضوری سے، اس کی پریزنس سے ہمیں کیا کرنا؟ بے دخل کرنا۔ یہ ابلیس کا کام ہے، وہ ہمیں خدا کی حضوری میں ٹھہرنے نہیں دیتا۔ وہ ہماری زندگی میں دنیا کی فکریں، دنیا کے کام، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے پلانز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں رکھتا تاکہ ہم خدا سے دور ہو جائیں۔ یہ اس کے کام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کے کام کیا ہے؟ خدا کے کلام کی غلط تشریح کرنا، اور پھر خدا کے لوگوں کو اس کی حضوری سے دور کرنا، جیسے اس نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے باہر کروا دیا۔ وہ باغ عدن میں رہتے تھے، خدا کی حضوری ان پر سایہ کیے ہوئے تھی، لیکن جب انہوں نے ابلیس کی بات مانی تو وہ باغ عدن سے کیا ہو گئے؟ باہر ہو گئے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 12واں باب اس کی 10ویں آیت میں بتاتی ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ بھائیوں پر الزام لگانا۔ کیا کرنا؟ بھائیوں پر الزام لگانا۔ وہ الزام تراشی کرتا ہے کہ یہ ایسے کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ وہ خدا کے در کے سامنے جاتا اور یہ بتاتا ہے کہ تیرا فلاں بندہ ایسے کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ الزام تراشی کرتا ہے۔ وہ ہمارا مخالف ہے، وہ ہماری مخالفت کرتا ہے، اور اس کا جو کام ہے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ وہ جھوٹ کا باپ ہے،
ابلیس کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. وہ جب بھی بولے گا جھوٹ ہی بولے گا, اس سے سچ کی توقع نہیں ہے, اور وہ جھوٹ کا لکھا ہے باپ ہے. پھر اس کا کام کیا ہے؟ ہلاک کرنا. ابلیس کا کام کیا ہے؟ ہلاک کرنا. یہ بھی اس کے کاموں میں شامل ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, گن سکتے ہیں, لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. اور ابلیس کے جو کام ہے آپ سب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ ہر روز ہمیں نا امید کرتا ہے, بے دل کرتا ہے, وہ ہماری زندگی میں اندھیرا بھرتا ہے, وہ ہمیں شکستگی کی طرف لے جاتا ہے, وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری سے باہر ہو چکے ہیں, خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا, وہ ہمیں بے دل کرتا ہے. اور پھر وہ ہم سے کیا کرواتا ہے؟ جب ہم اس کے جال میں آ جاتے ہیں پھر وہ ہم سے خون ریزیاں کرواتا ہے, زناکاریاں کرواتا ہے, وہ ہمیں لالچ دیتا ہے, بدکاریاں کرواتا ہے, مکر کی باتیں, شہوت پرستی, اور یہ ساری چیزیں ابلیس کے منصوبہ میں شامل ہیں. وہ جو لوسیفر ہے, وہ جو ڈیول ہے, اس کے کام بھی جو ہے وہ شیطانی ہے, کیونکہ اس کا نام ہی شیطان ہے, اور وہ کبھی بھی ہمارے لیے کوئی بھلائی کا منصوبہ نہیں رکھتا. پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا خدا بات کے تعلق سے, پھر ہم نے دیکھا کہ ابلیس کے جو کام ہیں وہ کیا ہے, اور پھر آخر میں جو خاص آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں, اور وہ مقصد ہے کہ یسوع مسیح کی آمد کے دن کو منانا, اس دن کو سیلیبریٹ کرنا. یہ کرسمس جو ہے یہ اصل میں نجات کا دن ہے. ہاللیلویا. یہ کرسمس جو ہے نئے کپڑے, لذیذ کھانے, دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, ان چیزوں کا بھی نام ہے, اچھی بات ہے, یہ کرنی چاہیے, لیکن جو اصل کرسمس ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے, اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ خدا کا جو بیٹا ہے وہ کس لیے ظاہر ہوا. اور خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح, اور اس کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے بیٹے کے لیے, تھیوس کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے یونیک سن آف گاڈ. خدا کا ایسا بیٹا جو یونیک ہے, جس کے جیسا کوئی نہیں, جس کی مثال ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی. اور کلام مقدس اس کے تعلق سے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ مونوجین ہے, یعنی اکلوتا بیٹا ہے. وہ ایسا بیٹا ہے جس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا, جس کی ذات پر خدا نے بھروسہ کیا, اور وہ زمین پر اسی لیے آیا. اور فارسی زبان میں بیٹے کے لیے جو لفظ ہے وہ پسر استعمال ہوا ہے, اور اس کا مطلب بھی وہی ہے, بیٹا. لیکن آج ہم خاص 3 نام دیکھیں جو کلام حق میں یسوع مسیح کے تعلق سے لکھے گئے. اور پہلا نام فرشتے نے, بلکہ 2 نام فرشتے نے یوسف کو بتائے تھے. جب اس کے خواب میں فرشتہ آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تو اس کا نام کیا کرنا. اس حوالے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو متی رسول کا انجیل بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت میں یہ فرشتے کا پیغام ہے یوسف کے لیے. اس نے اس کو بتایا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے, اس کے بیٹا ہوگا, اور تو اس کا نام, مل کے کہیں کیا, تو اس کا نام یسوع رکھنا. سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا. سالویشن جو ہے وہ یسوع نام میں ہے, نجات جو ہے وہ یسوع نام میں ہے, رہائی جو ہے وہ یسوع نام میں ہے. اور یہ یسوع نام جو ہے یہ زمین پر ہمیں بخشا گیا. ہاللیلویا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا, متی رسول کا انجیل اس کا پہلا باب اس کی 23ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کا نام کیا رکھیں گے, اس کا جو بیٹا ہوگا اس کا نام امانویل رکھیں گے, اور جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. مل کے کہیے, خدا ہمارے ساتھ ہے. امانویل کا جو ترجمہ ہے یہ بھی یسوع
مسیح کے لیے لقب استعمال کیا گیا اور اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. یعنی وہ جدائی جو ابلیس سے باغ عدن میں پیدا کی تھی، اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ جدائی کی دیوار گر چکی ہے اور صلح کا پیغام آیا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اور اس کا یہ منصوبہ ہے کہ آپ نجات پا جائیں. ہلیلویا. اور پھر لوکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ایک منجی جو ہے وہ بخشا گیا ہے، اور اس منجی کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے نجات دینے والا. ہلیلویا. وہ دنیا میں یسوع مسیح ہمیں اس لیے وہ آیا کہ تاکہ ہمیں کیا کرے، نجات دے. اور پھر یسایہ نبی کا صحیفہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا. کیا کیا گیا؟ بیٹا بخشا گیا. ہم اس لائق نہ تھے لیکن خدا باپ نے ہمیں کیا کیا، ایک بیٹا بخش دیا. یعنی اس کے وسیلہ سے ہمیں کیا کیا، نجات بخشی. اور وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے سر کو کیا کرے، کچل ڈالے. اور وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ قوموں میں عدالت کو جاری کرے. وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ ہماری بدکاری کے لیے وہ کچلا جائے. آج جیسے میں نے بتایا کہ ہم کرسمس جو مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، لذیذ کھانے کھاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، لیکن جو اصل آج کا جو پیغام ہے وہ نجات کا پیغام ہے کہ ہمیں نجات جو ہے وہ ریسیو کرنی ہے. یہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دینی ہے. یہ کرسمس ٹری جو ہے یہ سجاوٹ کے لیے ہے. یہ روشنی جو ہے یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اسی طرح ہماری زندگی بھی سجی ہونی چاہیے. ہاللیلویا. ہم بظاہر اوپر سے نہ سجے ہوں بلکہ اندر سے جو ہم ہیں وہ بھی سجے ہوں. ہماری اندر سے جو زندگی ہے وہ بھی منور ہو. ہاللیلویا. اور وہ کب ہوگی؟ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے اور پھر وہ ہمیں کیا بنا دے گا؟ نور بنا دے گا. ہاللیلویا. پھر وہ ہمیں کیا کرے گا؟ نور بنا دے گا تاکہ اور جو بہت ساری زندگیاں ہیں وہ بھی ہمارے وسیلہ سے یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. اس کے ظاہر ہونے کا مقصد جو ہے یہ سایہ بیان کرتا ہے تاکہ اسیروں کو آزاد کرے. ہاللیلویا. وہ ہمیں آزادی دلانے آیا. ابلیس نے جو ہماری زندگیوں پر اپنے جوئے لگا رکھے تھے، یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمیں آزاد کرے اور پھر وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے آیا. سب سے جو خاص بات ہے کیونکہ ہم گنہگار تھے اور رومیو 3:23 یہ بتاتی ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ہم محروم تھے. ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اور اس لیے شاعر کہتا ہے بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ہاللیلویا. یہ یسوع مسیح کے تفعیل ہوا ہے. جب وہ ہماری زندگی میں آتا تو وہ ہمیں کیا کرتا؟ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا. اور پھر اسی کا بیان یوحنا کرتا ہے کہ یہ خدا کا پردہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہاللیلویا. اور یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا، آخری چند باتیں ہیں، وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ مجھے اور آپ کو وہ خدا کا فرزند بنا دے. ہاللیلویا. وہ مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنانے کے لیے اس دنیا پہ آئے. ہاللیلویا. وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہم مسیح کے دوست بن جائیں. جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے، یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہمیں خدا کی قربت میں لے جائے. وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ میرا اور آپ کا تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ کیا کرے؟ بحال کرے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا. وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ مجھے اور آپ کو مسیح کے بدن کا حصہ بنا دے، یعنی کلیسیا کو مسیح کا بدن بنا دے. وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ روح القدس کے وسیلہ سے خدا باپ تک ہماری رسائی کرائے، تاکہ ہماری سنی جائے، ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری التجائیں سنی جائیں، ہماری منتیں سنی جائیں. وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہمیں آسمان کا شہری بنا دے. وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہم خدا کے مقدس بن جائیں.
हालेलुया। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है, क्या तुम नहीं जानते तुम रूह कुद्स का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो खुदा बाप हमसे फेलोशिप करता है। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ ताकि हम जो है वो सुलह के वजीर बन जाए। हालेलुया। जमीन पर इंसान को ये पैगाम दिया गया कि खुदा तुझसे राजी हुआ है। फरिश्तों की एक रोह ने ये पैगाम दिया कि अब खुदा जमीन पर इंसान से क्या हुआ है, राजी हुआ है, जब यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त हुआ। और फिर यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ कि मुझे और आपको अपने साथ आसमानी मकामों में ले जाए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ कि शरीयत को पूरा करे। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ कि वो असली मंसूबा जो बनी इंसान के लिए खुदा ने बनाया था उसकी तकमील करे। हालेलुया। आखिरी बात है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह इसलिए जाहिर हुआ, जैसे मैंने बताया, ताकि वो हमें नूर बना दे। वो हमें नूर बनाना चाहता है। और फिर रोमियो 8:19 हमें बताती है, अब खुदा हमसे ये चाहता है, मेरी और आपकी ये ड्यूटी है कि हम जो खोए हुए हैं उनको खुदा बाप के पास ले आए। जो खुदा से दूर हैं उन्हें हम खुदा के पास ले आए। और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। हालेलुया। अब ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम जो खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं उन लोगों तक नजात के इस पैगाम को पहुंचाएं कि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हमारा नजात दहिंदा है। वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। वो इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस की कैद से हमें क्या करे, छुड़ाए। एक आखिरी बात लिखा है कि जो गुनाहों की दस्तावेज हमारे नाम पे थी, मेरे नाम पे थी, आपके नाम पे थी, यीशु मसीह ने सलीब पर से जड़ दिया कीलों से। हालेलुया। और इब्लीस की सारी कुव्वत का उसने पर मिला तमाशा बनाया और फिर उसने हमें क्या किया, अपने बेटे और बेटियां बना लिया। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए कि उसने हमारी जिंदगियों पर ये रहम किया, उसने ये फजल किया, उसने बनी इंसान से सुलह की है। वो आपसे राजी है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आप भी और बहुतों को उसके पास ले आए। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ज़मीन और आसमान के मालिक, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज रात तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए खुदा, तेरे रहम के लिए खुदा, जो तूने बनी इंसान पर